बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद हैं हम अवामी बैठक में और मीडिया क्लब अहमदपुर शर्क़िया के ज़ेर इत्माम होने वाली आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे हर दिल अजीज़ अवामी समाजी सियासी रहनमा हमारे पास बतौर मेहमान है मियाँ राफित और रहमान रहमानी सियाल। आप उम्मीदवार हैं अहमदपुर शर्क़िया के सूबाई हल्का PP 249 से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या प्रोग्राम है और आइंदा इलेक्शन में ये क्या आवाम के लिए करना चाह रहे हैं। जी वेलकम टू द शो मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहमदपुर मीडिया क्लब और ख़ास तौर पे शेख अज़ीज़ साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये मौका फ़राहम किया और मुझ जैसे छोटे आदमी को इतने बड़े प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, जिस तरह इस प्रोग्राम से पहले शेख साहब ने ये मीडिया क्लब का तारुफ़ कराया, मैं चाहूँगा कि मैं अपना भी थोड़ा सा तारुफ़ करा दूँ और वो बातें जो लोगों से मैं सुनता हूँ उसका जवाब भी मैं देता जाऊँ। उसके बाद फिर मैं इनके सवाल का जवाब दूँगा। मैं एक मुतवसत घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मैं 1977 में प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कदम रखा। 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत ने जो पुरानी यूनियन काउंसिल थी उनके नंबरदारों को इकट्ठा करके यूनियन काउंसिल एक्टिव कर दी। तो मैं बहैसियत नंबरदार यूनियन काउंसिल मुबारकपुर का पहली दफ़ा 77 में सिलेक्टेड चेयरमैन बना। 1979 का इलेक्शन हुआ तो उसमें मैं एक काउंसलर मुंतखब हुआ, फिर मुबारकपुर यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, फिर उसके बाद चेयरमैन बना और 2000 तक 6 मरतबा मैं मेंबर ज़िला कौंसल रहा। 2 दफ़ा मैं अनअपोज इलेक्ट हुआ, एक दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसल और 2000 के बल्दियाती निज़ाम के अंदर मैं अनअपोज नाज़म मुंतखब हुआ। ये तो है मेरा छोटा सा ये सियासी सफ़र। उसके बाद 2002 में मैंने MP का इलेक्शन यहाँ से लड़ा, फिर 2007 में लड़ा। मेरे अल्लाह को मेरा बनना मंजूर नहीं था, मैं 400 वोटों से हार गया। जब ये 2000 का ये बल्दियाती निज़ाम बन रहा था तो मैं और अल्लाह गरी के रहमत करे जाफ़र हाशमी साहब, वो ये जो नया निज़ाम था जनरल तनवीर नकवी जी उसको प्रेजाइड कर रहे थे, तो वह बहावलपुर की तरफ से हम मेंबर थे। तो उस निज़ाम के अंदर भी मैंने शेयर किया, निज़ाम बन गया। जब ये यूनियन काउंसिलें बनी तो जब यूनियन काउंसिलों का नोटिफिकेशन हुआ, ये वो बातें जो किसी के इल्म ही नहीं होंगी, तो मैंने देखा कि अहमदपुर और बहावलपुर की आबादी में सिर्फ 24,000 का फ़र्क और यूनियन काउंसिलों में 6 का फ़र्क। यजमान की यूनियन काउंसिलें जो हैं वो 13 आबादी के लिहाज से 13 बनती थी, वहाँ 18 बना दी गई। मैंने इस पॉइंट पे मैं अपील में गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में मकामी तौर पे इस अहमदपुर से ताल्लुक़ रखने वाले असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने मुझे बड़ा अपोज़ किया। मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में गया उस दिन यहाँ पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने फ़ाइट की। हालांकि मैं तो अनअपोज था, मैंने फ़ाइट की इलाके की खातर। ये 1999 या 2000 में ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम आया PTCL का, वी वायरलेस। इट इज़ प्राउड ऑफ मी नॉट ए मियाँ मिठू कि मैंने 5 बड़े शहर, पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के बाद 6वां नंबर अहमदपुर का था जहाँ वी वायरलेस लाई। मोबाइलिंग कंपनी जब पाकिस्तान में आई तो 5 बड़े शहरों में आने के बाद ये बहावलपुर में मैं लेके आऊँ। ये अलकरीम प्लाजा मेरे भांजे का, तो यहाँ फिर इनको मैंने वो फिर जगह लेके दी, तो बहावलपुर में ये मोबाइलिंग का सर्विस दी गई। कहने का मकसद ये है कि मैंने छोटी सी एक मतलब है कि मेंबर ज़िला कौंसिल की हैसियत से इलाके के अंदर जो मेरे से मुमकिन हुआ मैंने फ़ाइट की। मैं जिस हल्के से मुंतखब होता रहा हूँ, हर दफ़ा मेरी यूनियन काउंसिल चेंज होती रही है, लेकिन हर यूनियन काउंसिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरियात की सब चीज़ें मौजूद हैं। 2002 में जब मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, DSP के दफ्तर के सामने ही मेरा ऑफिस था। तो मैं जब नाज़म बना 2000 में, तो 2002 तक मेरा यहाँ ऑफिस रहा। मैंने अदालतों में और थानों में जो मुकदमात लोगों के ज़ेर समात थे, मैंने 10,000 ऐसे केस जो कि अदालतों में चल रहे थे और थानों में ज़ेर समात थे, लोगों की सुलह करा के तो वो खारिज किए, जिसकी बुनियाद पे मैं बड़े लोगों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर गया, कॉन्टेस्टिंग पोजीशन में आ गया। मेरे डेरे के ऊपर लोग कहते हैं कि राफ़ी मियाँ ने अपनी अदालत खोली हुई, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर
عدالت کی طرح پہ کاز لسٹ لگتی ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس کام کاج کے حوالے سے آتے ہیں اور وہ اچھے انداز میں اپنے معاملات سلجھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگ بات کو مانتے ہیں، صلح کر جاتے ہیں، رزق اپنا حلال کا رزق حرام کرنے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ میری وہ خدمات ہیں جو علاقے کے لیے. مجھے مطلب ہے کہ جب سے یہ موبائل فون آیا ہے، میں دعوے سے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کبھی یہ نہیں کھلا دے گا کہ ہم نے آپ کو کال کی تو آپ کا نمبر پاورڈ آف تھا. مجھے رات کے 2 بجے 2:30 بجے کالیں آ جاتی ہیں، میں اٹینڈ کرتا ہوں. اور یہی میری جو خصوصیت ہے وہ باعث زحمت بھی میرے لیے بنی ہوئی ہے کہ ڈیلی رات کو 2-4 کالیں بگا وقت آتی ہیں. رافی میاں، میں نے کہا جی سر ہماری شرط لگی ہوئی تھی، معاف کرنا کہ ہم تو رافی میں اٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور خدا حافظ. تو یہ لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی کوئی موبائل نہیں بند کیا. میرے ڈیرے کے دروازے کھلے ہیں، میں صبح نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں اور اکثر اوقات رات کے 12 بج جاتے ہیں، اور میرے دروازے پہ جو بھی بندہ آتا ہے میں اسے پوری سروس دیتا ہوں. اور حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو تھانے اور عدالتوں میں خوار ہونے سے بچا لوں. یہ تو ہے میرا تعارف. شیخ صاحب نے جو سوال کیا کہ آپ کا مشن اور آپ کا پروگرام کیا ہے، میں نے جب سے بھی سیاست میں قدم رکھا میرے دل میں ایک بڑی خواہش تھی. میں جن لوگوں کے ساتھ اٹیچ تھا میں انہیں بھی بار بار اس طرف توجہ دلاتا تھا، لیکن کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں لکھا ہوگا. میرا سب سے پہلا تو خواب یہ ہے کہ احمد پور کو ضلع بنایا جائے. دوسرا میرا خواب ہے کہ یہاں یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہو، اس کے لیے بس سروس اویل کی جائے. اور اس سے بھی زیادہ، ان چیزوں سے زیادہ مجھے بڑی تکلیف ہے. وہ میری والدہ اللہ غریق رحمت کرے، تو وہ ہمیں بچپن میں کہتی تھیں کہ یہ کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ دم ہلا کے جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے. تو مجھے صفائی بڑی پسند ہے. اب میں شہر میں جب کمپین پہ نکل رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسا گلی محلہ نظر نہیں آ رہا جہاں گٹر کے پانی موجود نہ ہو، جہاں گندگی کے ڈھیر نہ لگے ہوئے ہوں. اور اکثر جگہوں میں نے دیکھا مسجد کے جانے کا رستہ بھی نہیں ہے. تو پھر میری یہ بڑی خواہش ہوگی کہ یہاں ایک صفائی کا مربوط پروگرام بنایا جائے. مجھے بھی اور آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ پتہ ہوگا کہ یہاں کتنی دفعہ سیوریج لائن بنی اور وہ ناکام ہوگی، اور ناکامی کی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے. تو کوشش کروں گا، باقی تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر کرنے والی ہے. مجھے 45-46 سال ہو گئے ہیں، 1977 سے لے کے میرا خیال ہے 46 ایئر بنتے ہیں، کہ کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کسی کے آگے شرمسار نہیں کی. اور مجھے ایک چیز کا فخر یہ ہے کہ جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے دل کے اندر ہے، میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں. ایک چیز جو بھی مجھے سننے کو ملتی ہے کہ جی رافی میاں کی گردن میں بڑا صحیح ہے، وہ لوگوں کو اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ میری مطلب ایک چھوٹی سی عمر تھی، 16-17 سال کی عمر تھی، پریکٹیکل لائف میں آ گیا. اور اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ میری زندگی میں کام اور صرف کام ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان کی بات سنتا ہوں، ان کو پازیٹیو جواب دیتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ میرے منہ سے میری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ عزت رکھتے ہیں، وہ ویسے ہو جاتا ہے. تو میرا تو وہ لوگوں سے کوئی یارانہ نہیں ہے، کوئی دوستانہ نہیں ہے، کوئی اٹھنا بیٹھنا گپ شپ، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو میری تھرو آؤٹ لائف جو ہے وہ کام کاج کے حوالے سے اور میری سیریس لائف ہے. تو میں اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ کوئی سریا نہیں ہے. میرے ماں باپ نے میری بڑی اچھی تربیت کی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کہ وہ ادا نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کی ہے، اچھی تربیت کی ہے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے علاقے کے لیے خدمت کرتا ہوں، جو لوگوں کا رزق حرام ہونے سے بچا لیتا ہوں، وہ میرا خیال ہے کہ اس پورے علاقے میں کسی کے پاس ایسی توفیق نہیں ہے. یہ تھے میاں رافت الرحمان رحمان صاحب. ہم ان سے اور بھی کچھ جانیں گے کہ انہوں نے ماشاءاللہ جیسے کہا ہے کہ ہمارے بھی ایک 35 ایئر ہو گئے ہمیں اس فیلڈ میں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے دیرے پر جتنے بھی فیصلے ہیں کسی میں کوئی کرپشن کے حوالے سے آپ پر کوئی الزام نہیں لگا. آپ بطور متعدد بار ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں یونین کونسلس کے، تو وہاں پر بھی آپ کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں لگا. تو جو آپ کے پیش رو ہیں جن کے دور میں کرپشن ہوئی ہے اور جنہوں نے احمد پور شرقیہ کی حلیے کو بگاڑا ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا مزاج اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ میں ماضی کو کروجنے کے بجائے میں مستقبل پہ نظر رکھتا ہوں، کہ جو ہو گیا اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے انسان ڈیلیور کرے.
مجھے میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ اگر میں لوگوں کی توقعات پوری کروں گا تو لوگ آئندہ میرے قریب آئیں گے، مجھے ووٹ دیں گے۔ میں صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اوور آل پہلے سے تو کافی سارا رائز ہوا ہے، لیکن پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کم جو ہے اس کا سکوپ محسوس ہوتا ہے بجائے سندھ کے، تو آپ نے کیا سوچ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لی؟ اصل میں سیدھی سی بات ہے، مطلب ہے کہ بھی میں کوئی مطلب ہے کہ بھی بیچ میں ہینکی پھینکی والی بات نہیں کرتا، کہ میرا بیسیکلی رزق جو ہے وہ اس دھرتی سے وابستہ ہے، میں ذمہ دارہ کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے کاشتکار خوشحال ہوتے ہیں، جب کاشتکار خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ذمہ دارہ ہے، کاشتکاری ہے، تو پھر پورے پاکستان میں کاروبار کا سرکل چلتا ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، لوگوں میں خوشحالی آتی ہے۔ تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا چوائس اس لیے کیا ہے کہ اس کے آنے سے مجموعی طور پر پاکستانی عوام میں خوشحالی آتی ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے۔ جی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زراعت کا انحصار ہے، تو پاکستان کی جو 51.7 آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ آپ کے ایجنڈے میں کوئی خواتین کی فلاح کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے؟ اچھا، میں کیونکہ مطلب اب پاکستان پیپلز پارٹی میں آیا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ہے خواتین کو سپورٹ کر رہی ہے۔ میرے ذہن میں بنگلہ دیش کا پروگرام ہے کہ جس طرح وہاں خواتین کو پیسے دینے کے بجائے انہیں کام پہ لگا کر ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جس سے ملک بھی ترقی کرتا ہے اور پورے گھروں میں خوشحالی آتی ہے۔ تو میرے ذہن میں اس طرح ہے کہ جس کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، کم از کم میرا جتنا بھی الیکشن کے اندر یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ میرے اللہ جس نے مجھے 46 سال لوگوں سے شرمسار نہیں کیا، کہ اگر میں ووٹ لے کے منتخب ہوں تو نیکسٹ الیکشن پہ کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کسی کے آگے میری آنکھیں شرمسار نہ کرے۔ اسی طرح ہم اگر بات کریں کہ ہمارے علاقے میں آپ نے بڑی اچھی بات کیا کہ یونیورسٹی کے کیمپس کے حوالے سے، اور یہاں پر کافی لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن ان کی کوششیں برابر ثابت نہ ہو سکی ہیں، تو آپ کے پاس ایسا کیا گدڑ سنگی ہے، ایسی کیا ایجنڈا ہے کہ آپ جو ہے نا کیمپس بھی بنوا دیں گے اور ہماری یہ سارے مسائل حل کر لیں گے؟ حق ایک ایسی چیز ہے جو مانگے نہیں ملتا، کھینچنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، کسی نے کوئی کوشش نہیں، کوشش کرے تو کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے ساتھ کا حلقہ ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، ان کے علاقے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ عثمان سے اترے میں، انہیں حق لینا آتا ہے، حق کھینچنا آتا ہے۔ یہاں سے بھی کوئی حق لیتا یا کھینچتا تو یہ یونیورسٹی کا کیمپس بن چکا ہوتا، ضلع بن چکا ہوتا، صفائی کے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ تو یہ تو اہلیت پہ ہے ان لوگوں کی کہ جو منتخب ہوئے ہیں۔ کبھی میں نے آج تک تو جو لوگ جہاں سے منتخب ہوتے ہیں آج تک کبھی اسمبلی میں آواز تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خاص جناب میاں رافت الرحمان رحمانی صاحب۔ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ آپ لوگوں نے سنا ہے، ہمارے ویورز پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ہمیں اس کے نیچے ضرور کمنٹس کریں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا میاں رافت الرحمان رحمانی صاحب اپنے ایجنڈے پر کارآمد ہو سکیں گے، یا ہماری احمد پور شرقیہ کی تقدیر کو بدلنے میں یہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ہماری تو دعا ہوگی کہ ہم گزشتہ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تعمیر و ترقی کا کام، ڈیولپمنٹ کا کام، نئے سکولز، ایجوکیشن، ہیلتھ کے حوالے سے کوئی اتنا قابل ذکر کام نہیں آیا، جیسے انہوں نے مثال دیا کہ اس زمان میں حق لینا جانتے ہیں وہاں کے عوامی نمائندے۔ تو ہم چاہیں گے کہ میاں رافت الرحمانی صاحب بھی کامیاب ہو کر اپنے احمد پور شرقیہ کا حق لیں۔ بہت مہربانی، آپ کی آمد کا شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔